बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मो, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मुताला पाकिस्तान के हवाले से सेकेंड ईयर के लिए खिलाफत मूवमेंट है। खिलाफत मूवमेंट में किन किन रहनुमाओं ने, जो कि सरकर्दा रहनुमा थे, उसको लेके आगे बढ़े और ये कब शुरू हुई और इसके अगराज़ व मकासद क्या थे, और बरसगीर के मुसलमानों की इस तहरीक में हिंदुओं ने और स्पेशली कांग्रेस और गांधी ने जो है क्या ताउन किया, और इसका अंजाम जो है, इस तहरीक का जो है ख़ात्मा किस तरह हुआ, इसके क्या मस्बत और मनफी असरात रहे, इसका आज हम जायज़ा लेंगे। ये तहरीक जो है बाकायदा तौर पे 23 नवंबर 1919 को मोहम्मद अली जौहर की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सरकर्दगी में और रहनुमाई में जो है वो आगे बढ़ी, चलाई गई। और जंग अज़ीम अव्वल जो है उस वक्त 1914 से 1918-19 तक जो है उसका ख़ात्मा हुआ, वो शुरू हो चुकी थी और इख्तिताम होने वाला था उसका। उसमें जो है तुर्की, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रिया का साथ दे रहा था। बरतानिया के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग लड़ी और इस जंग का जो इख्तिताम है वो बरतानिया की फ़तह पे मतलब उसका इख्तिताम हुआ, और जर्मनी और उसके इत्तेहादी बाशमूल तुर्की को इसमें शिकस्त हुई। और इस तरह यहाँ पे जो है तुर्की के जो खिलाफत उस्मानिया थी, या इसके पास जितने भी इलाके थे, उसके टुकड़े टुकड़े करने का प्रोग्राम बनाया गया। बरतानिया चाह रहा था कि हिजाज मुक़द्दस, जो कि सऊदी अरेबिया और दीगर मिस्र, शाम इलाके थे, उनको मुख्तलिफ जो है रियासतों में और मुख्तलिफ जो है मुल्कों में बांट दिया जाए। मुसलमानों की खिलाफत उस्मानिया से एक मजहबी जो है अकीदत थी, और यहाँ भी बरसगीर में, क्योंकि बरतानिया का कब्ज़ा हो चुका था, मुसलमान अपना इक़्तिदार खो चुके थे, और वहाँ भी अब जो खिलाफत उस्मानिया थी उससे मजहबी लगाव और जज्बात रखते थे मुसलमान, उम्मीद थी एक, वहाँ भी कब्ज़ा हो चुका था बरतानिया का। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ बाकायदा मुसलमानों ने, बरसगीर के लोगों ने जो है खिलाफत उस्मानिया के हक़ में जो है तहरीक चलाई। इस तहरीक को जो ज़ोर मिला, अरूज मिला, वो जब यहाँ के मुसलमानों को पता चला कि इराक़ का जो शहर मूसल है उस पर भी कब्ज़ा कर लिया गया है, और कुस्तुनतुनिया, जो कि आजकल उसको इस्तांबुल कहा जाता है, यूरोप वाली साइड पे तुर्की का बड़ा जदीद शहर है, उस पर भी बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया। तो यहाँ फिर बहुत ज़्यादा इस तहरीक में एक तहर्रुक आया है, इस मूवमेंट में बड़ी तेज़ी आई। तो इसके हम आपको अगराज़ मकासद भी बता देते हैं। पहला मकसद जो था तहरीक खिलाफत का, वो ये था कि तहरीक जो खिलाफत के हवाले से जो तुर्की में खिलाफत उस्मानिया है, उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है, तुर्क खिलाफत जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है, ये एक नुक्ता यहाँ इस बरसगीर में मुसलमानों की तरफ से चलाई जाने वाली तहरीक का एक अहम नुक्ता रखा गया, पॉइंट रखा गया, मकसद रखा गया। दूसरा मकसद था कि जो मुक़द्दस मकामात हैं मुसलमानों के, चाहे वो हिजाज़ मुक़द्दस है सऊदी अरेबिया में, जो मौजूदा सऊदी अरेबिया, पहले इसका नाम हिजाज़ मुक़द्दस होता था, तो उसमें मक्का है, मदीना है, फ़लस्तीन है, बैतुल मुक़द्दस उसमें आ जाते हैं, शाम और इराक़ के इलाके हैं, ये सब जो है इनको तुर्की के ही तुर्कों के ही कंट्रोल में रखा जाए, और मुक़द्दस मकामात का मतलब एहानत उनकी ना की जाए, उनका तकद्दुस पामाल ना किया जाए। और तीसरा अहम नुक्ता जो था वो था कि जो तुर्क खिलाफत के अंदर जितने भी ममालिक और इलाके आते हैं, चाहे वो तुर्की का इलाका है, शाम है, मिस्र है, इराक़ है, उर्दन है, फ़लस्तीन है, इन सारों को उसी तरह ही तुर्क हुकूमत के ही कंट्रोल में रहने दिया जाए, बग़ैर इनकी बाउंड्रीज़ और एरिया को कोई रद्द-बदल चेंज किए हुए। ये अहम मकासद थे। इस तहरीक को लेके इसके हक़ में जो है, और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इसके साथ मतलब इज़हार यकजहती के लिए दो वफ़ूद पे मबनी मतलब वफ़द बनाए गए। एक वफ़द मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में लंदन भेजा गया, और वहाँ उसने जाके उस वक्त के बरतानवी वज़ीर आज़म जो अलाइड जॉर्ज थे उससे मुलाकात की। और ये तीनों मकासद जो आपको हमने बताए हैं तहरीक खिलाफत के यहाँ के मुसलमानों के हाल से, उन्होंने वहाँ जाके इसको उनके सामने रखा। और इसी तरह यहाँ डॉक्टर
مختار احمد انصاری کی قیادت میں ایک وفد جو ہے یہاں کے وائسرائے چمسفورڈ سے، جو کہ برصغیر کا وائسرائے تھا انگریز، اس کے سامنے یہ پوائنٹ رکھے گئے اور خلافت موومنٹ کے حوالے سے جو ہے اپنی مقاصد کو ان کے سامنے بیان کیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان دونوں جو وفود تھے، چاہے جو لندن گیا تھا محمد علی جوہر کی قیادت میں، یا یہاں مختار انصاری کی قیادت میں وائسرائے سے ملا، دونوں کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ اسی طرح مولانا محمد علی جوہر اور دیگر سرکردہ جو رہنما تھے، ان کی قیادت میں باقاعدہ ایک تحریک ترک موالات اور عدم تعاون کی تحریک کا جو ہے آغاز کیا گیا، اور اس تحریک نے مطلب جو بھی اعزازات تھے اور خطابات تھے، جس طرح سر کا خطاب ملتا تھا، سر سید احمد خان، سر علامہ اقبال، اور اس طرح کے جتنے بھی اور بھی مختلف میڈلز دیے گئے تھے، وہ واپس کرنے کا مطلب احتجاجاً اعلان کیا گیا اور واپس ہونا شروع بھی ہو گئے۔ اسی طرح جو چیزیں برطانیہ یہاں سے لے کے جاتا تھا، خام مال، اور اپنے فیکٹریوں اور وہاں ملوں میں چیزیں تیار کر کے دوبارہ مصنوعات کارآمد شکل میں یہاں آ کے بیچتا تھا، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوتی تھیں یا پہننے کی کپڑا ہے، جوتے ہیں، دیگر مطلب کیپس ہیں، حوضری کا سامان ہے، وہ یہاں لا کے پھر واپس مسلمانوں میں اور دیگر ہندوستانیوں میں وہ بیچتا تھا۔ تو اس کا بھی بائیکاٹ کیا گیا۔ تعلیمی اداروں سے بچوں کو روکا گیا جو کہ برطانوی تعلیمی ادارے تھے۔ ساتھ میں جو ہے برطانوی دیگر جو جابس تھیں، چاہے وہ تعلیمی حوالے سے اساتذہ تھے، انہوں نے استعفے دینا شروع کر دیے، سپاہیوں نے استعفے دینا شروع کر دیے، فوج میں سے لوگوں نے جو ہے جابز اور نوکریاں چھوڑنا شروع کر دی۔ تو یہ ایک بڑے لیول پہ موومنٹ چلائی گئی جو کہ تحریک خلافت کے حوالے سے انگریز حکومت پہ پریشر کریٹ کرنے کے لیے چلائی گئی اس وقت جو ہے۔ اور اس تحریک میں ہندوؤں نے بھی باقاعدہ اس عدم تعاون کی تحریک میں مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور یہ بڑا عروج کا دور تھا ہندو مسلم اتحاد کا، اور ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگائے گئے، اور مطلب مسلمانوں نے باقاعدہ گائے کو ذبح کرنے کا وہ ختم کر دیا، اور ساتھ میں ہندو بھی اس مسلمانوں کے مقدس مقامات کے حق میں جو تحریک خلافت چلائی جا رہی تھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ تو یہ تحریک آگے بڑھی، اور آگے چل کے باقاعدہ ایک ڈاکٹر مختار انصاری کی قیادت میں ایک میڈیکل ٹیم جو ہے، ڈاکٹروں کا ایک گروپ جو ہے، وہ یہاں سے برصغیر سے ترکی بھیجا گیا۔ ترکی میں جا کے انہوں نے وہاں یہ ڈاکٹروں نے ان کو طبی، جو ترک مجاہدین زخمی ہوئے تھے ان کو طبی فرسٹ ایڈ دی گئی، امداد پہنچائی گئی، اور اس کے علاوہ ایک مذہبی جوش و جذبہ بھی بہت زیادہ عروج پہ تھا اس وقت جو ہے۔ وہاں کے مولانا ابوالکلام آزاد ہو گئے، شبلی حضرت موہانی صاحب ہو گئے، سید سلمان ندوی ہو گئے، دیگر مولانا شوکت علی اور محمد علی جوہر، اکثر علماء نے فتاویٰ دیے کہ یہ دارالحرب ہے، یہاں برطانیہ نے ہم سے حکومت چھین لی ہے اور مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا ہے، ہم مغلوب اور مطلب ان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ اور اسی طرح وہاں ترکی میں بھی ہمارے خلافت تھی، اس کی ہمیں ایک امید تھی، اس سے ہماری ایک مذہبی لگاؤ تھا، عقیدت تھی، وہاں بھی اس کے حصے بکھرے ہونے جا رہے ہیں، مقدس مقامات کا جو ہے وہ اس کی توہین ہو سکتی ہے، ان کا تقدس پامال کیا جا سکتا ہے، اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہاں بھی مسئلہ بن گیا، یہاں بھی۔ تو یہ دارالحرب ہے، جنگ کی جگہ ہے، یہاں سے ہمیں ہجرت کر جانا چاہیے جب تک یہ ہندوستان جو ہے آزاد نہیں ہو جاتا برطانیہ اور انگریزوں سے۔ تو یہاں سے بہت سارے مسلمانوں نے جذبات میں آ کے اور مذہبی اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے اپنے گھر، اپنی جائیدادیں، زمینیں، کاروبار بیچ کے، اونے پونے سستے داموں بیچ کے یہاں سے افغانستان کی طرف ہجرت کی۔ اور جب وہاں افغانستان کے بارڈر پہ یہ لوگ پہنچے تو وہاں کی حکومت نے، افغانیوں نے، یہ تو سمجھ کے جا رہے تھے کہ مسلمان حکومت ہے، مسلمان ملک کے آنے دیں گے، لیکن انہوں نے وہاں ان کو بارڈر پہ روک دیا۔ وہاں کئی عرصہ وہ رلتے رہے، پڑے رہے، وہاں ان کے اوپر حملے بھی ہوئے، کئی مارے بھی گئے، بھوک و پیاس سے بھی، اور لوگوں کی زد میں بھی، حملوں کی زد میں آئے۔ تو مطلب ان کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ تو ہی ملا نہ وصال صنم والی بات ان کے ساتھ ہوئی۔ پھر اسی طرح یہ تحریک جن دو سرکردہ رہنماؤں کی وجہ سے زیادہ اس میں مطلب تیزی آئی اور انہوں نے زیادہ اس میں کردار ادا کیا، وہ محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی خان تھے۔ یہ دونوں بھائی تھے اور یہ علی برادران کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی جب گرفتاری ہوئی تو ان کی ماں جو ہے بزرگ خاتون تھی،
وہ کراچی میں اس نے جلوس نکالا، اور وہ جلوس کی قیادت کرتے ہوئے باہر نکل آئیں. بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے اس جلوس میں شرکت کی، اور اس میں ایک نعرہ بڑا زبان پہ عام ہوا. ہر کوئی یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ وہ نعرہ تھا کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو. یہ نعرہ ہر کوئی لگا رہا تھا. اب اس دوران جو اس تحریک کے ساتھ جو مسلم صحافت تھی، اس وقت کے اخبارات تھے مسلمانوں کے، وہ بھی اس تحریک کو بڑھ چڑھ کے جو ہے اپنے اخبارات میں اپنے صفوں میں جو ہے وہ جگہ دے رہے تھے، شائع کر رہے تھے. ان میں کامریڈ اور ہمدرد اخبار تھا جو کہ محمد علی جوہر کا تھا، وہ اداری اور مضامین لکھ رہا تھا. اسی طرح مولانا ابوالکلام کا اخبار تھا ہلال جو ہے الہلال، وہ اس نے بھی بہت اچھی سرخیاں اور مطلب مضامین خلافت موومنٹ کے حق میں لکھے اور عوام میں جوش و جذبہ کو اجاگر کیا. اور مولانا ظفر علی خان کا ایک مشہور اخبار تھا زمیندار، اس میں بھی بہت زیادہ خلافت موومنٹ کے حوالے سے ادارے لکھے گئے، مضامین لکھے گئے، خبریں لگیں، اور لوگوں میں بڑا انقلابی اور جوش جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا گیا. اسی طرح یہ تحریک جو ہے آگے بڑھی، اور کیونکہ یہاں پہ جو سرکردہ رہنما تھے ان کی گرفتاریاں ہو چکی تھیں، تو اس طرح گاندھی کو جو ہے باقاعدہ اس تحریک خلافت کا بھی اور عدم تعاون کی جو تحریک تھی انگریزوں سے، اس کا بھی گاندھی کو سربراہ صدر مقرر کر دیا گیا. اب جو ہے یہاں پہ گاندھی اس نعرے کے ساتھ آئے تھے کہ وہ انگریزوں کے ساتھ جو ہے کوئی تشدد نہیں چاہتے، اور یہ جو تحریک ہے اس میں کسی قسم کا خون خرابہ اور فساد نہیں ہونا چاہیے. ہم اہنسا کے قائل ہیں، پرامن طریقے سے ہم احتجاج کریں گے، ریلیاں اور جلوس نکالیں گے، چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے اور حکومت پہ اپنا دباؤ بڑھائیں گے، تو کوئی تشدد خون خرابہ نہیں ہوگا. قائد اعظم نے یہاں مذہبی جذبات اور مذہبی مطلب ان کو استعمال کرنے کے مطلب وہ گاندھی کو روکتے رہے کہ مسلمانوں کے جذبات جو اسپیشلی مذہب کے حوالے سے ان کو استعمال نہ کرو، لیکن گاندھی اس سے باز نہ آیا. وہ چیزوں کا بائیکاٹ کرنے یا مختلف اعزازات اور خطابات واپس کرنے کے حامی تھے، لیکن یہ جو اسپیشلی نوکریوں سے استعفیٰ دینا، اور دوسرا جو ہے تعلیم سے بچوں کو روکنا، سپاہی اور دیگر اساتذہ کی نوکریاں جو ہے چھوڑنا، یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے تعلیمی اور معاشی حوالے سے ایک بڑا دھچکا تھا. ہندوؤں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے بڑا نقصان دہ تھا. تو قائد اعظم اس حوالے سے بھی روکتے رہے، لیکن گاندھی اس چیز کو مطلب اس نے استعمال کیا، اور کافی مسلمانوں کا اس حوالے سے بھی نقصان ہوا. اور قائد اعظم کی بات بھی نہیں مانیں گی، کیونکہ بہت سارے مسلمان رہنما جو ہے وہ گاندھی کے حوالے سے جو ہے وہ ساتھ اس کے مل گئے، اور یہاں قائد اعظم کو بھی سائڈ پہ ہونا پڑا. اب کیا ہوا کہ 5 فروری 1922 کو باقاعدہ جب ایک صوبہ یوپی جو ہے ہندوستان کا، اس کے ضلع گورکھپور میں جو ہے قصبے چورا چوری میں ایک جلوس کے اوپر جو ہے 69 لوگوں پہ پولیس نے جو ہے فائرنگ کر دی، لوگ زخمی ہوئے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے مشتعل ہو کے غصے میں آ کے لوگوں نے اس تھانے کا گھیراؤ کیا اور اس کو آگ لگا دی. 21 سپاہی وہاں جل کے مر گئے. اب جب وہ یہاں سپاہی مارے گئے تو یہ تشدد والی بات ہو گئی. تو گاندھی نے پھر اس چیز کا بہانہ بناتے ہوئے کہ ہم تو پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، اب یہ تحریک جو ہے تشدد میں داخل ہو گئی، تو لہٰذا میں اس تحریک خلافت کا بھی اور عدم تعاون کی جو تحریک ہے انگریزوں کے ساتھ اس کے خلاف جو ہے اس کو بھی خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. تو یہاں بہت زیادہ لوگوں کو مایوسی ہوئی، ہندو بھی بہت زیادہ مایوس ہوئے، مسلمان بھی، دیگر سکھ رہنما بھی، کہ یہ مطلب اینڈ ٹائم تھا ہندو اور مسلمان اتحاد کا بھی، اور انگریز بھی سوال سے بڑا پریشان تھا، اور مطلب یہ دباؤ بڑھانے کا ٹائم تھا اور نہ کہ یہ ختم کرنے کا ٹائم تھا. لیکن باقاعدہ جب یہ اس چیز کا خاتمہ ہوا تو ادھر ترکی میں بھی کمال آتا ترک مصطفیٰ کمال نے جو ہے باقاعدہ مارچ 1924 میں اس کے خاتمے کا جو خلافت کا عہدہ تھا اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا. آخری خلیفہ جو ہے عبدالحمید جو ہے اس کو بھی مطلب انہوں نے یورپ کی طرف جلا وطن کر دیا، اور اسی طرح اس چیز کا خاتمہ ہوا. یہاں کے بھی مسلمانوں نے پھر اس کو باور کرتے ہوئے کہ جب ترکوں نے اس چیز کو ختم کر دیا تو ہمیں بھی اب اس چیز کو مان لینا چاہیے. اور یہ خلافت عثمانیہ اب جو پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ ارطغرل چل رہا ہے اس کے بیٹے
محمد عثمان نے جو ہے عثمان احمد نے جو ہے شروع کی تھی. 650 سال اس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی اور 650 سال یہ خلافت چلی اور بڑھی آگے. اس کے جو ہے منفی اثرات یہی تھے کہ ایک تو افغانستان میں ہجرت والا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کی جائیدادیں اور ان کا کافی معاشی اور مذہبی حوالے سے، اور دیگر دو قومی نظریے کو بھی نقصان پہنچا کیونکہ مسلم ہندو اتحاد کے بڑے نعرے لگے اور یہاں مسلم لیگ بھی کمزور پڑی. بہت سارے رہنمان جو ہے قائد اعظم کے حوالے سے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے لگے. اور اس کا جو پازیٹیو جسچر لیا گیا وہ یہ تھا کہ یہی موومنٹ کے جو کارکن تھے ان کو میں نے بڑا اعتماد آیا، جیلیں انہوں نے بھگتیں اور جلسے جلوس نکالے، ماریں کھائیں، ان کی سیاسی تربیت ہوئی. تو جب 1940 کی تحریک پاکستان آگے بڑھی اور مختلف جلسے جلوس اور انتخابات کے حوالے سے موومنٹ چلانا، تو یہی کا جو کارکن تھے ان کی تربیت ہو چکی تھی، انہوں نے پورے ہندوستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کے حوالے سے بڑے کارآمد اور فروٹفل ثابت ہوئے. یہ ایک اس کا مثبت پہلو لیا جاتا ہے. اس کے آپ اہم اغراض و مقاصد، اس کی مختلف ڈیٹس، اہم رہنماؤں کا کردار، ہندوؤں اور گاندھی کا اس تحریک کے حوالے سے کردار اور اس کا انجام اور خاتمہ، یہ آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے اور اپنی کتاب سے بھی اس کو تھارلی پڑھ لینا ہے. بہت شکریہ.